हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लाए हैं आपके लिए आज एक अनोखी दास्तान जो कि उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की अनोखी दास्तान, जिसका उन्वान है ईद का खुशी का रंग। मगर क्या छुपा है इसके पीछे? एक वायरल तस्वीर ने तहलका मचाया, मगर शरफुद्दीन की कहानी इससे भी ज्यादा दर्दनाक है। ईद खुशी के रंगों में सबसे मुनफरिद और यकता रंग है, मगर इस रंग में भंग एक खातून की तस्वीर इंटरनेट पर वायरल होने से पड़ गया था। ये एक ऐसी कहानी है जिससे कई कहानियां जन्म लेती हैं। सोशल मीडिया ने इस तरह से इखलाकियात और इंसानी रवायात को पसे पुश डाल दिया है कि इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आज से 1.5-2 दहाइयां पीछे चले जाएं तो इखलाकियात, रिवायात और एहसासात में गूंदे खालिस रिश्ते मिलते हैं। राब्ते कम मगर मजबूत थे। नेकी भी यूं की जाती थी जैसे चोरी छुपे गुनाह किया जाता है कि किसी को कानो कान खबर ना हो। इज्जत नफ्स, भरम और खुददारी सलामत रहती थी। यहाँ तक कि किसी के मर जाने की खबर भी कई कई दिनों बाद पहुंच पाती थी। फिर साइंस ने तरक्की की और इखलाकी कदरों को जैसे मौत ही पड़ गई। पर्दे और चार दीवानियां खत्म होती चली गईं। इज्जत नफ्स का कत्ले आम होने लगा। लोग किसी भिखारी को 10 रुपए देकर भी यही सोचते हैं कि काश ये खबर भी सोशल मीडिया पर बम की तरह फटे और बारूद की तरह फैलती चली जाए। ये भी एक ऐसी ही बात थी जो बम की तरह ब्लास्ट होकर बारूद की तरह फैलती चली गई। ये माह सयाम की चौथी शब थी। नमाज तरावी के बाद लोग अपने बिस्तरों में घुसे अगले रोजे के मुंतजिर थे। बिल आखिर वो रात भी खत्म होने की नवीद लेकर आ गई। उठो, जागो, अल्लाह की रहमतों का मेला लूट लो। ये शरफुद्दीन की आवाज थी जो गांव भर की गलियों में मनादी करके सबको सहरी के लिए जगाता और खुद ऐन सहरी के वक्त सो जाता था। वो खुद रोजे नहीं रखता था, ना ही मस्जिद में इसके बच्चे नजर आते थे। शरफू, तुम सबको रोजे के लिए जगाते हो मगर खुद नहीं रखते। एक दिन एक शख्स ने इससे सवाल कर ही लिया, जनाब, आपके सिर्फ 29 या 30 रोजे होते हैं और हमारे रोजे तो साल भर ही चलते रहते हैं। इसने आजर्दगी से कहा। भला ये क्या बात हुई? यही तो बात है जनाब, वो बोला। जब हमारे पास खाने को ही नहीं होता तो हम रोजा क्या रखेंगे? मैं नमाज इशा से नमाज तरावी के इख्तिताम तक मस्जिद के बाहर पहरा देता हूँ, फिर जाकर बिस्तर पर लेट जाता हूँ। सोते जागते में 2 बज जाते हैं, फिर मैं सोए हुए लोगों को जगाने के लिए निकल पड़ता हूँ। तुम ठीक कह रहे हो शरफू, इसने कहा, मगर ये तो नेकी का काम है। रोजा रखना और रोजे के लिए लोगों को जगाना तो अजीम इबादत है। जी जनाब, और मैं इन 2 अजीम इबादतों में से सिर्फ एक का ही मुहतमिल हो सकता हूँ। इसने कहा, वो कैसे? वो ऐसे कि मैं खुद रोजा नहीं रखता। बिला शबा ये गुनाह है, मगर दूसरों को जगाता हूँ, ये कारे सवाब है। चुनाचा एक नेकी और एक गुनाह से पलरा बराबर कर लेता हूँ। अस्तगफुरुल्लाह, तुम कौन होते हो ये तय करने और नेकी गुनाह की जमा तफरीक से पलरा बराबर करने वाले? नेकी की तरगीब देने वाले साहिब बुरी तरह भरम हुए और तौबा तौबा का विद करते हुए इसकी नजरों से ओझल हो गए। ये था शरफुद्दीन, गुर्बत और फ्लास की चक्की के 2 पार्टों के बीच में पिसता हुआ एक मजबूर और गरीब मजदूर। दिन भर मेहनत मजदूरी करता और रात को सोए हुए लोगों को जगाने में लग जाता। मगर इस बार मेहनत मजदूरी भी खत्म होकर रह गई थी। कोरोना वायरस खुद तो रुखसत हो गया था, मगर अपने पीछे बेरोजगारी का उफरियत छोड़ गया था। इस रात भी वो अपनी झलंगा सी चारपाई पर पड़ा, सोचों की यलगार से नबरत आजमा था। इसके दोनों बेटे माँ के पहलू में ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे। वो इन्हें देखकर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। यही तो दिन होते हैं बेफिक्री के, खेलने कूदने और खाने पीने के, वो सोचने लगा। इसी तरह ना जाने कितना वक्त गुजर गया। दोनों बच्चे जिनकी उम्रें बिल तरतीब 8 और 10 साल थी, यूं सोए हुए थे जैसे मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हों। मगर जाहिरी बात है कि ऐसा हरगिज नहीं था। सोने का चम्मच तो नहीं,
آج وہ چاولوں کے 2 چمچ کھا کر سوئے تھے۔ اسی لمحے شرفو کو کھانسی کا دورہ پڑا اور وہ اپنی چارپائی پر دوہرا ہو گیا۔ یہ سلسلہ کئی لمحوں تک جاری رہا۔ کچھ دیر میں طبیعت بحال ہوئی تو اس کی نظر چھت کی جانب کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز ہو گئی۔ تم جاگ گئے ہو شرف الدین؟ مان اس کی بیوی کی آواز آئی اور وہ خیالات کی فوجوں سمیت پسپا ہو گیا۔ سویا ہی کب تھا میں، وہ کھانستے ہوئے بولا۔ عید میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ وہ مستصفر سی ہوئی۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نہیں، بچے پوچھ رہے تھے، اس نے آہستگی سے کہا کہ مبادہ کوئی سن نہ لے۔ آج کے بعد 17 دن باقی ہیں، اس نے بتایا۔ بچوں کے کپڑوں کا کیا کریں گے؟ وہ بولی۔ جوتے تو پرانے ہی چل جائیں گے، تو کپڑے بھی پرانے ہی چلا لینا۔ اس نے حسرت ناک سرگوشی کی۔ کب تک چلاؤں یہ کپڑے؟ وہ بڑبڑائی۔ اسما، تم دیکھ تو رہی ہو میں بیماری اور دن بدن گرتی صحت کی وجہ سے کام پر نہیں جا پاتا۔ سچ پوچھو تو اب مشقت والا کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ کاش میری پرانی ملازمت بحال ہو جائے، وہاں تو لکھنے پڑھنے کا ہی کام ہے۔ وہ بولا۔ ٹھیکیدار سے پچھلی مزدوری لینے گیا تھا، اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ کیوں؟ اسما اٹھ کر بیٹھ گئی۔ فون پر کہہ رہا تھا کہ حالات خراب ہیں، پیمنٹس رکی ہوئی ہیں، صبر کرو۔ تو اسے کہنا تھا نا کہ کب تک صبر کرے۔ یہ اس کا نہیں، ہمارا مسئلہ ہے اسما، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کا کیا ہے؟ اس نے تو کافی کچھ جوڑ جمع رکھا ہوگا۔ مہینہ ختم ہونے والا ہے، وہ پھر سے بولی۔ مالک مکان بھی دھمکی دے کر گیا ہے۔ ٹھیکیدار سے کہنا تھا کہ مزدور کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے دیتے ہیں۔ تم پڑھی لکھی باتیں کرتی ہو، مگر اب ایسی باتوں پر کوئی کان نہیں دھرتا۔ یہاں پر پسینہ تو کیا، خون خشک ہو جاتا ہے اور اجرت نہیں ملتی۔ اسے دوبارہ کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ کہہ تو تم ٹھیک ہی رہے ہو، اس نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں پانی دیتی ہوں، تم دوا تو لو گے۔ وہ چارپائی سے اترتے ہوئے بولی۔ دوا کہاں سے آئے گی اسما؟ گھر چل جائے یہی بڑی بات ہے۔ وہ پھر کھانسنے لگا تھا۔ یہ لو پانی پیو، شاید آرام آ جائے۔ وہ اس کی طرف گلاس بڑھاتے ہوئے بولی۔ تھوڑی سی چینی دے دو، مجھے اس سے آرام آ جاتا ہے، اس نے گلاس پکڑتے ہوئے کہا۔ چینی سے آرام تو آ جائے گا مگر شوگر تیز ہو جائے گی، ویسے بھی چینی ختم ہو گئی ہے۔ وہ اس کی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اچھا، کیا کہہ رہا تھا مالک مکان؟ وہی جو ہر بار کہتا ہے، وہ خفگی سے بولی۔ بڑا ہی کوئی واہیات آدمی ہے، تم سے کتنی بار کہا ہے دروازہ نہ کھولا کرو، اندر سے ہی پوچھ لیا کرو۔ ہاں، جیسے تم تو اسے جانتے ہی نہیں۔ وہ اس کی ٹانگیں دبانے لگی۔ میں جانتا ہوں اسما، وہ افسردگی سے بولا۔ اس کی نظر خراب اور نیت میں فطور ہے۔ چھوڑو، تم بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے۔ وہ بات بدلتے ہوئے بولی۔ کہہ رہا تھا کہ عید سے 3 دن پہلے کرایہ دے دینا، ورنہ مکان خالی کر دینا۔ شرفو نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیوں دبا رہی ہو میری ٹانگیں؟ تم بھی تو تھک جاتی ہو، تم ساری رات لوگوں کو جگاتے ہو، دن بھر مزدوری کرتے ہو، میں کیا کرتی ہوں؟ وہ دوبارہ اس کی ٹانگیں دبانے لگی۔ وقاص نے آج مجھ سے بات نہیں کی، اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کا نام لیا۔ کہہ رہا تھا بابا سے ناراض ہوں، وہ بتانے لگی۔ اس کے دوستوں نے عید کے کپڑے لے لیے ہیں، اس لیے، اور شہباز، وہ کچھ نہیں کہتا مگر اس کی آنکھیں بہت بولتی ہیں۔ وہ بڑے بیٹے سے متعلق بتانے لگی۔ اچھا چلو، اللہ کوئی راستہ نکالے گا، وہ کروٹ بدلتے ہوئے بولا۔ جاؤ تم بھی اب سو جاؤ۔ وہ میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں، وہ کروٹ بدلے بغیر بولا۔ وہ میں سوچ رہی تھی کہ حاجی صاحب کے گھر کام کرنے چلی جایا کروں، اسما نے کہا، اور وہ یوں تڑپ کر اٹھا جیسے کسی زہریلے بچھو نے اسے ڈنک مار دیا ہو۔ کیا کہہ رہی ہو اسما؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ تم جانتی بھی ہو تم نے کیا بات کی ہے؟ میں جانتی ہوں، مگر بس اب چپ ہو جاؤ، گھر سے باہر قدم رکھنے کا سوچنا بھی مت، وہ برہمی سے بولا۔ لوگ کام سے زیادہ کام کرنے والیوں کو گھورتے ہیں شرف الدین۔ انسان خود ٹھیک ہو تو کوئی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، اور ویسے بھی عید تک ہی کی تو بات ہے۔ تم نہیں سمجھ رہی اسما، یہ سب کتابی باتیں ہیں، جو ٹھیک ہوتا ہے اسے ہی سب غلط کہتے ہیں، وہ تلخی سے بولا۔ اوپر سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ عید تک حاجی صاحب میں اچھی طرح جانتا ہوں اسے، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔
مجھے بھی کہہ رہا تھا، مگر میں جانتا ہوں وہ کیوں کہتا ہے۔ تم بہتر سمجھتے ہو شرفو، میں نے تو سوچا تھا چلو کچھ آسرا ہو جائے گا۔ وہ اس کی چارپائی سے اٹھتے ہوئے کہنے لگی، چلو اللہ مالک ہے۔ وہ کچھ نہیں بولا، مگر اس سے خفا بھی نہیں تھا۔ اسے گہری سوچوں نے گھیر لیا تھا۔ اسما سے اس کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے۔ اسے وہ دن یاد آنے لگے جب اس سے پہلی بار ملا تھا۔ اسما سے اس کی ملاقات رملہ کی شادی پر ہوئی تھی۔ رملہ اسما کی کزن تھی اور شرف الدین ان دونوں کے دور پار کے رشتہ دار کا اکلوتا بیٹا تھا۔ کسی بھی شادی پر عمومی طور پر کئی شادیوں کے راستے کھل جاتے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لڑکیاں لڑکے بھی ساتھ آئے ہوتے ہیں، تعارف اور تجدید مراسم بھی ہو جاتے ہیں، نئے تعلقات استوار اور پرانے رشتے بحال ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ اسما اور شرف الدین کی پہلی ملاقات تھی۔ وہ ایک دراز قد اور انتہائی خوبصورت لڑکی تھی، اتنی کہ پوری شادی میں ہر نگاہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے شرف الدین بھی کچھ کم نہیں تھا، وہ بھی ایک وجیح اور شکیل اور صحت مند نوجوان تھا اور ایک پرائیویٹ فرم میں اچھی ملازمت کر رہا تھا۔ سچ کہتے ہیں رشتے اور تعلقات اس وقت مضبوط ہوتے ہیں جب آپ مالی طور پر مضبوط ہوں۔ خیر، یہ مہندی کی رات تھی اور لڑکیاں پوری طرح سج دج کر تتلیوں کی طرح اڑتی پھر رہی تھیں۔ رملہ کا گھر بکا نور بنا ہوا تھا۔ مہندی کے گیت، لڑکیوں کا شور و گل اور ڈھول کی تھاپ کے ساتھ تالیوں کا تال میل سما باندھ رہا تھا، مگر شرف الدین کو سوائے اسما کے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں اسی پر جمی ہوئی تھی اور یہ بات اسما نے بھی نوٹ کر لی تھی کہ کوئی اسے بہت انہماک سے دیکھ رہا ہے۔ اسی لمحے شرف الدین کے سیل فون نے سگنل دیا اور وہ بلا ارادہ چھت پر چلا گیا۔ یہ سردیوں کی ایک یکبستہ رات تھی۔ وہ کافی دیر تک کسی سے فون پر بات کرتا رہا، پھر وہیں ایک پرانی سی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم نے دیکھا کیسے تمہیں گھور رہا تھا؟ ایک کھنکتی ہوئی آواز اس کو سنائی دی۔ یہ 2 لڑکیاں تھیں جو سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چھت پر آ رہی تھیں، جن میں سے ایک بلا شبہ اسما تھی۔ دیکھنے دو، اس سے کیا ہوتا ہے، اسما نے جواب دیا۔ مگر یار لڑکا برا نہیں ہے، خوبرو ہے، میں نے سنا ہے جاب بھی کر رہا ہے، اس کی سہیلی نے کہا۔ تو پھر کرتے ہیں تمہاری بات، اسما اسے چھیڑنے لگی۔ بڑی خبر رکھ رہی ہے اس کی۔ اسما، میں یہ سب تمہارے لیے کر رہی ہوں۔ اچھا جی، تو تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے مجھے بیاہ کر بھیجنے کی؟ وہ مصنوعی ناراضی سے بولی۔ اس لیے کہ شاید تمہاری شادی پر میری بھی کسی سے ملاقات ہو جائے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ ویسے نام کیا ہے؟ اسما نے پوچھا۔ نرگس، وہ شوخی سے بولی۔ میں تمہارا نہیں، اس کا پوچھ رہی ہوں۔ اس کا کس کا؟ نرگس، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی، وہ جھنجھلا کر بولی۔ شرف الدین، نرگس بولی۔ دقیانوسی سا نام ہے، مگر خود دقیانوسی نہیں ہے، شرف الدین، وہ بڑبڑائی۔ ہاں ہاں، یاد کر لو کہیں بھول نہ جائے، اس نے کہا اور ہنسنے لگی۔ جہنم میں جاؤ، میں جا رہی ہوں، وہ واپس مڑتے ہوئے بولی۔ اچھا اچھا ٹھہرو، میں سیریس ہوں، اس نے کہا اور یوں صورت بنا لی جیسے ابھی رو دے گی۔ اچھا، اتنا سیریس ہونے کو نہیں کہا تھا، تم تو کسی مریض کی طرح سیریس ہو گئی ہو، وہ بولی اور نرگس کے کہہ کے پھر سے گونجنے لگے۔ پھر ایک دم دونوں خاموش ہو کر گویا ساکت ہو گئی۔ ان دونوں کی مترم سی ہنسی، مردانہ کہکا بھی شامل ہو گیا تھا، جو بلا شبہ شرف الدین کا تھا۔ وہ کب سے ان کی باتیں سن رہا تھا، مگر سیریس مریض والی بات پر وہ اپنی ہنسی روک نہیں پایا تھا۔ تو آپ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، نرگس نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ اسما کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی۔ محترمہ، پیچھا میں نہیں بلکہ آپ کر رہی ہیں، وہ ایک شریف النفس انسان کی غیبت بھی، اس نے اسما پر نظریں جماتے ہوئے بولا۔ نہیں، ہم تو آپ کے نام کی ٹرانسلیشن کر رہے تھے، اسما کانپتی آواز میں بولی۔ کیوں، میرا نام سلیبس میں آ گیا ہے؟ وہ اسے چھیڑتے میں تل گیا تھا۔ نہیں تو کیا؟ کچھ نہیں، وہ بولی اور نرگس کے کہہ کے گونجنے لگے۔ تو میں نیچے جا کر پوچھتی ہوں، اس نے دانت پیستے ہوئے سرگوشی کی۔ تمہیں بہت شوق تھا چھت پر آنے کا؟ میں جا رہی ہوں، وہ سیڑھیوں کی طرح بڑھنے لگی۔ آپ جائیں گی تو میں شور مچا دوں گا، وہ اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ شور مچا دیں گے؟
اسما خود کو سنبھالتے ہوئے حیرت سے بولی، تو اور کیا، عزت صرف خواتین کی نہیں ہماری بھی ہوتی ہے، اور آپ نے میرا پیچھا کیا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، استغفر اللہ۔ وہ بولی، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اس نے ایک دم سوال کا گولا داغ دیا۔ کیا شادی؟ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ نرگس کا ہنسی کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ پھر وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اتر گئی۔ آپ نے جواب نہیں دیا، وہ بولا۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، اس نے کہا۔ تو پھر کیسے ہوتا ہے؟ کیا میں آپ کو پسند نہیں، یا میرا نام دقیانوسی ہے؟ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ یعنی آپ یہ رشتہ قبول کرتی ہیں؟ جی نہیں۔ اسی لمحے نرگس اور اس کی سہیلیوں نے دھاوا بول دیا، مبارک ہو تم کو یہ شادی تمہاری۔ یہ سب مل کر گیت گانے لگی۔ چھت پر ایک سما بن گیا تھا۔ تو یہ سب آپ اور نرگس کی ملی بھگت تھی؟ وہ شرف الدین سے مخاطب ہوئی۔ ہاں، اور کوئی طریقہ برداشت سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ بولا۔ چنانچہ نرگس سے ہی کہنا پڑا۔ دوسری لڑکیاں مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ یہ سب نرگس اور اسما کی مشترکہ سہیلیاں تھیں۔ آپ مجھے بھی اچھے لگے، مگر میں ابھی پڑھ رہی ہوں، وہ پر اعتماد لہجے میں بولی۔ تاہم شادی کے لیے آپ کو میرے والدین سے بات کرنی ہوگی۔ لڑکیاں بیگ زبان ایک نعرہ بلند کرنے لگیں، چلو رملہ کو بھی بتاتے ہیں۔ وہ سب کہتی ہوئی چلی گئی۔ ان کے ساتھ اسما بھی جا چکی تھی۔ المختصر، اس خوشگوار واقعے کے نتیجے میں اسما کی شادی شرف الدین سے ہو گئی۔ ان دنوں وہ سیکنڈ ایئر کے امتحانات دے رہی تھی، چنانچہ شادی تک تعلیم بھی مکمل ہو گئی اور وہ شرف الدین کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ شادی کے ابتدائی چند سال بہت اچھے اور خوشگوار تھے، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، چنانچہ دوست، عزیز و اقارب اور رشتہ دار بھی شمار سے باہر تھے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، اچھے وقت میں سب اچھے ہوتے ہیں اور برے وقت میں کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ ایسا ہی کچھ حادثہ شرف الدین کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اگلے مہینے جب وہ چھٹی پر آیا تو بجھا بجھا اور پریشان لگ رہا تھا۔ عمومی طور پر وہ 2 یا 3 دن ہی گھر پر رہتا تھا، مگر اس بار جب اسے 1 ہفتہ ہو گیا تو اسما کو فکر ہونے لگی۔ شرف الدین، کیا بات ہے؟ تم جب سے آئے ہو پریشان اور کھوئے کھوئے سے ہو۔ تم نے واپس نوکری پر جانے کی بات بھی نہیں کی۔ اسما کے سوال پر اس نے ایک گہری سانس لی اور افسردہ نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا بولا، اسما، ہماری کمپنی بند ہو گئی ہے، اب میں نوکری پر نہیں جاؤں گا۔ ایسے کیسے اچانک؟ قسمت اچانک ہی خراب ہوتی ہے، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، اور مصیبت کسی سے اجازت لے کر نہیں آتی۔ مگر اب کیا ہوگا؟ وہ افسردگی سے بولی۔ ہونا تو وہی ہے جو ازل سے ہمارے نصیب کی تختی پر لکھ دیا گیا ہے، وہ اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے بولا۔ انسان تقدیر کے آگے بے بس اور مجبور ہے۔ بچے اسکول جاتے ہیں، پھر کرائے کا مکان اور دیگر اخراجات، وہ بڑبڑاتے ہوئے بولی۔ ابھی تو جو کچھ جمع کر کے رکھا ہوا ہے اس سے کچھ دن گزر جائیں گے، وہ بولا، آگے جو اللہ کو منظور۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر کب تک؟ کہتے ہیں کنویں بھی خالی ہو جاتے ہیں۔ اسما کی یہ بات درست ثابت ہوئی۔ آخر کار کنواں بھی خالی ہو گیا۔ بچے پرائیویٹ اسکول سے سرکاری اسکول میں آ گئے اور وہ شہر سے کرائے کا مکان چھوڑ کر گاؤں میں آ گئے۔ یہاں بھی کرائے کا مکان تھا۔ جیسے تیسے زندگی گزرتی رہی۔ برا وقت تو جیسے آ کر ٹھہر ہی گیا تھا۔ اسما تعلیم یافتہ اور ذہین عورت تھی۔ اس نے کسی نہ کسی طرح شرف الدین کو قائل کر لیا اور ایک پرائیویٹ اسکول میں بطور ٹیچر ملازمت کرنے لگی۔ اسما، یہ ملازمت تمہارا اپنا فیصلہ ہے، پہلے دن شرف الدین نے کہا تھا۔ بس خیال رکھنا، چاروں اطراف گدھ بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے پاس اب تمہارے سوا کچھ بھی نہیں رہا۔ شرف الدین، تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ تم پر تو بہت زیادہ بھروسہ ہے، مگر اب اپنی قسمت پر بھروسہ نہیں رہا، اس نے افسردگی سے کہا۔ یہ کیا، مجھے مایوس نہ ہونے کی نصیحت کرتے ہو اور خود اب حقیقت سے نگاہیں چرانا ناممکن ہو رہا ہے، وہ بولا۔ ہم خود کو جھوٹی تسلی دے کر بہلا تو سکتے ہیں، مگر چلو بس کرو، وہ نرمی سے بولے۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، ویسے بھی آج پہلا دن ہے، وہ اسے مطمئن کر کے چلی گئی۔ پہلے ہی دن اسے اندازہ ہو گیا کہ شرفو بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ معاشرہ مردوں کا ہے،
یہاں کوئی مجبور اور بے بس عورت احساس تحفظ اور عزت سے نہیں رہ سکتی۔ دنیا اچھے برے لوگوں کی آماجگاہ ہے، مگر ستم ظریفی یہ کہ برے وقت میں ہمیشہ برے لوگ ہی ملتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مشہور اور پرائیویٹ اسکول تھا، جس کا اندازہ اس کی پرشکوہ عمارت سے ہی ہو جاتا تھا۔ گیٹ پر بارودی گارڈ الرٹ کھڑے تھے۔ وہ آٹو سے اتری اور سسروی سے چلتی ہوئی اسکول میں داخل ہو گئی۔ یہ ایک بہت ہی مشہور اسکول تھا۔ خوبصورت تو وہ تھی ہی، مگر آج چونکہ اسکول میں اس کا پہلا دن تھا، چنانچہ اس نے تھوڑا سا اہتمام بھی کر لیا تھا۔ اس کی شادی کو کئی سال ہو گئے تھے، مگر کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ وہ شادی شدہ اور 2 بچوں کی ماں ہے۔ وہ پرنسپل کے آفس میں داخل ہوئی۔ آپ اسما شرف الدین ہیں؟ پرنسپل فاروقی نے سوال کیا۔ وہ ایک جوان اور خوش شکل آدمی تھا۔ اسما نے اس کی عمر کا اندازہ 35 کے قریب لگایا تھا۔ نہ جانے کیوں پہلی ہی نظر میں وہ اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ بیٹھیے، وہ اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے بولا۔ اس کی چپتی ہوئی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، جیسے اس کا ایکسٹرا کر رہا ہو۔ مجھے شیخ صاحب نے آپ کے سلسلے میں خصوصی طور پر کہا ہے۔ پتہ نہیں کیوں، وہ بولا۔ ویسے تو ہمیں ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے، مگر چونکہ آپ کو ضرورت ہے تو ہم نے بھی انکار نہیں کیا۔ تھینک یو سر، وہ یہ کہتے ہوئے اس کے پتہ نہیں کیوں پر غور کر رہی تھی۔ تھینک یو سر، وہ یہ کہتے ہوئے اس کے پتہ نہیں کیوں کہنے پر غور کر رہی تھی۔ ساتھ وہ شیخ صاحب سے متعلق سوچنے لگی، جو شرف الدین کے اچھے وقت کے اچھے دوست تھے۔ اب تو صرف واقفیت ہی رہ گئی تھی۔ کیا پڑھائیں گی آپ؟ اردو، اس نے فوراً کہا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اردو ہی آتی ہے۔ دیکھیے اسما، اردو کی ٹیچرز تو موجود ہیں اور پڑھا بھی رہی ہیں۔ دراصل ہمیں میتھ ٹیچر کی ضرورت ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ابھی تو یہ کہہ رہا تھا کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں۔ اینی پرابلم؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ ہاں سر، مجھے میتھ سے الجھن ہوتی ہے۔ الجھن ہوتی ہے یا آپ کو ریاضی آتی ہی نہیں ہے؟ ایسا ہی سمجھ لیں سر۔ چائے پیئیں گی؟ نہیں سر، ٹھیک ہے، میں اردو ٹیچر رمشا سے بات کرتا ہوں۔ اگر وہ مان جائیں تو آپ ان کی جگہ اردو پڑھائیں گی اور وہ میتھ۔ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا۔ تھینک یو سر، میں آپ کی ممنون رہوں گی۔ مجھے اس ملازمت کی ضرورت ہے۔ اٹس اوکے۔ دیے سے دیا جلتا ہے۔ وہ اسے مائنہ خیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے باہر نکل گیا اور وہ سوچ میں پڑ گئی۔ دیے سے دیا چلتا ہے؟ اس کے ذہن میں کوندا سا لپکا اور جھرجھری سی آ گئی۔ اس شخص کے بچ کے رہنا اسما، اس نے خود سے کہا، اور گہری سانس لیتے ہوئے تعصب سے سر ہلانے لگی۔ رمشا نے تو صاف انکار کر دیا ہے، وہ آفس میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ میں اس سے یہاں آفس میں بھی بات کر سکتا تھا، مگر آپ کی وجہ سے میں نے اس سے علیحدگی میں بات کی۔ پتہ نہیں کیوں۔ اب اسے اندازہ ہو گیا کہ پتہ نہیں کیوں شاید اس کا تکیہ کلام ہے۔ پھر سر، وہ پریشان ہو گئی۔ ارے پلیز پریشان مت ہوں، آپ کے اتنے خوبصورت چہرے پر پریشانی اچھی نہیں لگتی۔ وہ رمشا سے بات کرتا ہوں، آپ چاہیں گی تو میں رمشا کی نوکری ہی ختم کر دوں گا۔ نہیں سر، میں کیوں چاہوں گی؟ ویسے آپ کو چاہنا چاہیے۔ اس کا جملہ ذو معنی تھا۔ میں سمجھی نہیں سر۔ کچھ نہیں، چائے لیجیے، وہ اس کے سامنے کپ رکھتے ہوئے بولا، جو ابھی ابھی لڑکے نے رکھا تھا۔ وہ اس کی باتوں کے ہیر پھیر کو سمجھ رہی تھی۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا، مگر وہ مجبوری سے کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی۔ دیکھیے میم، میرے اسکول کے اصول کافی سخت ہیں، وہ دوبارہ بولا۔ ایک تو ماسک کی پابندی ضروری ہے کیونکہ کورونا چل رہا ہے۔ دوسرا، بھلے آپ پر میک اپ جچتا ہے، مگر اس سے بچوں پر اثر پڑتا ہے اور بڑوں پر بھی۔ بڑوں پر بھی؟ میرا مطلب ہے سب دیکھتے ہیں نا، وہ فوراً بات بدلتے ہوئے بولا۔ جہاں تک میرا خیال ہے تم ایک انتہائی گھٹیا اور کمینے انسان ہو، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ میں ایسی نوکری پر لعنت بھیجتی ہوں۔ یوں یہ اس کی نوکری کا پہلا اور آخری دن ثابت ہوا۔ اس کے بعد اس نے کہیں بھی نوکری کرنے کی کوشش نہیں کی۔ شرف الدین نے بہت جگہوں پر کام کیا، مگر اس کا مقدر تو جیسے کہیں سو ہی گیا تھا۔ بے روزگاری اور مسلسل پریشانی
اسے کئی امراض میں مبتلا کر رہی تھی۔ اب وہ شرف الدین نہیں بلکہ ایک مزدور تھا جسے لوگ شرفو کے نام سے جانتے تھے۔ اگر جیب میں پیسہ نہ ہو تو کوئی سیدھا نام لے کر آواز بھی نہیں دیتا۔ دوست اور رشتہ دار قسم پارینہ بن گئے۔ دوست، احباب اور خون کے رشتوں نے اسے یکسر فراموش کر دیا تھا۔ وہ جب بھی اسما کو پریشان دیکھتا اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتا۔ اسما، میں تم سے شرمندہ ہوں کہ تم جس زندگی کے لائق تھی میں تمہیں وہ نہیں دے پایا۔ وہ اسے ہمدردانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہتی، مجھے اپنی فکر نہیں ہے شرف الدین، میں تمہارے بارے میں سوچ کر پریشان رہتی ہوں۔ جس شخص نے عروج دیکھا ہو اس کے لیے زوال بہت ہی اذیت ناک ہوتا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اسی لیے تو وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا ہوں۔ وہ اسے حسرت ناک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، شرف الدین، یہ عارضی پڑاؤ ہے، مختصر زندگی ہے۔ ہمارا رب ان تکلیفوں کا اجر ہمیں یہاں نہیں تو وہاں ضرور دے گا۔ اسما کی باتیں اسے حوصلہ دیتی تھیں مگر وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ بچوں کے مرجھائے ہوئے چہرے اور شکایت آمیز آنکھوں کا سامنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ جو عید کا دن قریب آ رہا تھا اس کا خون سوکھتا چلا جا رہا تھا۔ اس بار عین عید کے ایک دو دن آگے پیچھے مکان کا کرایہ اور بجلی کا بل بھی ادا کرنا تھا۔ طرح طرح کے بسوں سے گھرا شرفو خواب خرگوش کے مزے لیتے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لیے نکل پڑا۔ جاگو، اللہ کی رحمتوں کو لوٹ لو، اللہ رحمتیں لٹا رہا ہے، لوٹ لو، اس نے بآواز بلند کہا۔ کچھ ہی دیر بعد مختلف گھروں میں روشنیاں ہونے لگی، لوگ جاگنے لگے تھے۔ جاگو جاگو، وہ یہی صدائیں لگاتا ہوا بازاروں میں گھومتا رہا۔ ایک دروازہ کھلا اور کسی نے اسے آہستگی سے پکارا، او بھائی ادھر آؤ۔ یہ ایک نسوانی آواز تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس دروازے پر پہنچ گیا۔ وہ ایک عورت تھی، اس کے چہرے پر نقاب اور ہاتھ میں ایک کافی بڑا شاپر تھا۔ یہ رکھ لو، اس میں کچھ سودا سلف اور کپڑے ہیں، اور یہ بھی۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہزار ہزار کے چند نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، خیال رکھنا کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، وہ دھیمے لہجے میں بولی اور دروازہ بند کر کے غائب ہو گئی۔ وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ پرسوں عید تھی اور پورے رمضان میں کسی نے اس سے پوچھا تک نہیں تھا۔ وہ کسی کے احسان کا بوجھ اٹھائے اذان فجر سے پہلے گھر پہنچ گیا۔ اسما اور بچے سو رہے تھے، وہ بھی بستر میں گھس گیا۔ سودا سلف اس نے اپنی چارپائی کے نیچے رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد اسے اسما کے جاگنے اور وضو کرنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اس دوران وہ گہری نیند سو گیا تھا۔ دوسرے دن بھی اسے بھاگ دوڑ میں خیال نہیں رہا کہ اسما کو سودا سلف اور پیسوں کی بات بتا دے، تاہم اس خیال سے مطمئن تھا کہ اس نے سودا سلف دیکھ لیا ہوگا۔ اس رات بھی وہ فجر سے پہلے آیا تھا اور بستر میں گھس گیا۔ صبح ہوئی تو لوگ عید کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ خلاف توقع اسما بھی شیر خورما بنانے کے بعد اب گوشت بنا رہی تھی۔ بچے نہا دھو کر تیار تھے، انہوں نے کپڑے اور جوتے پرانے ہی پہن لیے تھے، تاہم ان کے ہاتھوں میں 100 کے نوٹ دیکھ کر اسے قدرے طمانینت ہوئی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے نقدی بھی سودا سلف کے شاپر میں رکھ دی تھی۔ کچھ دیر پہلے بڑا بیٹا شہباز اسے چائے کا کپ دے کر چلا گیا تھا۔ وہ بہت خوش اور پرجوش نظر آ رہا تھا۔ اسما اور دوسرا بیٹا وقاص بھی قدرے مطمئن تھے۔ اس نے خود بھی نہا دھو کر کپڑے تبدیل کیے اور باہر نکل آیا۔ لوگ ایک دوسرے سے عید مل رہے تھے، ایک دوسرے کو عید مبارک کہہ رہے تھے۔ اسے بھی چند لوگوں نے عید کی مبارکباد دی، مگر ان کے چہروں پر ناگواری کے تاثرات تھے۔ انہیں کیا ہوا، وہ سوچنے لگا، مگر اس وقت اس کے پاس اپنے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ مسجد میں گیا مگر تب تک نماز ادا ہو چکی تھی۔ اس نے اکیلے نماز پڑھی اور دعا مانگ کر باہر نکل آیا۔ اڑے ادھر آؤ چاچا شرفو، اچانک اسے اختر نامی ایک بچے نے صدا دی۔ وہ اسی کے محلے میں رہتا تھا اور اس کے بڑے بیٹے سے کھیلنے اس کے گھر بھی آتا رہتا تھا۔ ہاں بیٹا کہو کیا بات ہے، وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ چاچا آج میں نے آنٹی اسما کی تصویر دیکھی ہے،
بہت پیاری لگ رہی تھی، بچہ خوش ہوتے ہوئے بولا۔ کہاں دیکھی ہے تصویر؟ وہ جلدی سے مستفسر ہوا۔ رومی موبائل والے کی دکان پر، وہ بولا۔ وہ نہیں جانتے تھے آنٹی کو، وہ تو میں نے بتایا کہ یہ چاچا شرفو کی بیوی ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ غصے سے بولا۔ چاچا تو غصہ کیوں ہو رہا ہے؟ جا تو بھی دیکھ لے، اس نے کہا۔ لے وہ سونی آ رہا ہے، اس سے پوچھ لے۔ اس نے دور سے آتے ہوئے ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ اوئے سونی ادھر آ، لڑکے نے اسے خود ہی آواز دے دی۔ اختر پتر تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، ہمارے پاس تو موبائل ہی نہیں ہے، بھلا تیری چاچی فوٹو کیوں بنوائے گی؟ وہ پریشان ہوتے ہوئے بولا۔ سونی چاچا شرفو کو ذرا تصویر تو دکھا چاچی اسما کی، وہ انٹرنیٹ پر آئی ہے، اسے دیکھتے ہی بولا۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں شرفو کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ موبائل فون کی اسکرین پر اسما کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ وہ 100% اسما تھی اور اس کی نگاہیں سامنے کیمرے پر مرکوز تھی۔ چاچا شرفو ویسے تصویر بڑی پیاری آئی ہے چاچی کی، دیکھ لو سائمہ ہی لگ رہی ہے، سونی نے دان نکالتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے شرفو نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا۔ وہ تیورا کر نیچے گرا اور شور مچانے لگا۔ اس کا سیل فون ٹوٹ گیا تھا۔ بکواس کرتا ہے کمینے، لوگوں کا مجمع لگنا شروع ہو گیا۔ ابے وہ بغیرت انسان اپنی بیوی کی تصویریں انٹرنیٹ پر وائرل کرتا ہے اور ہاتھ ہمارے بچوں پر اٹھاتا ہے۔ یہ سونی کا باپ تھا، خبیث نے موبائل بھی توڑ دیا بچے کا، ابھی پرسوں ہی لیا ہے اس نے 40,000 کا۔ اچھا تو یہ شرفو ہے بھئی، کمال کی فوٹو لگائی ہے تم نے، بالکل کترینہ کیف ہی لگ رہی تھی تمہاری بیوی۔ یہ کوئی اور تہذیب سے عاری نوجوان تھا، نہ تجھے شرم آئی ایسی نیچ حرکت کرتے ہوئے؟ نکالو اسے گاؤں سے باہر، یہ شریفوں کا گاؤں ہے۔ ہاں ہاں یہ تو ہمارے بچے خراب کریں گے، دونوں میاں بیوی، جتنے منہ اتنی باتیں۔ ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا تھا، سب کہکے لگاتے ہوئے شرفوں کو چھیڑ رہے تھے، طنز و مذاق کر رہے تھے۔ پر ایک بات ہے، جو بھی ہے نا، ہے کمال کی چیز، یہ گاؤں کے اوباش آدمی نے تبصرہ کیا تھا۔ بکواس کر رہے ہو تم لوگ، شرفو چیخ کر بولا، اور تم سب بے غیرت ہو، میں تمہارے دانت توڑ دوں گا۔ وہ اسی اوباش آدمی کی طرح بڑھا اور پھر بپرا ہوا مشتعل ہجوم شرفو پر ٹوٹ پڑا۔ کچھ ہی لمحوں میں انہوں نے اسے روئی کی طرح دھنک کے رکھ دیا۔ تصویریں خود انٹرنیٹ پر دیتا ہے اور ہمیں بے غیرت کہتا ہے۔ زخموں سے چور شرفو یہ سن پایا اور بے ہوش ہو گیا۔ یہ عید سے ایک دن پہلے کی بات تھی، صبح 8 بجے کے لگ بھگ۔ اسما کی پڑوسن زکیہ ان کے گھر وارد ہوئی۔ اس وقت شرفو سو رہا تھا اور بچے حسرت ناک نگاہوں سے ماں کو دیکھ رہے تھے۔ کوئی بندوبست ہوا؟ زکیہ نے سوال کیا۔ نہیں ابھی تو شرف سویا ہوا ہے، وہ مایوسی سے بولی۔ اٹھے گا تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، وہ رات بھر جاگا ہوا ہے، دیر سے اٹھے گا۔ چل اٹھ میرے ساتھ چل۔ کہاں؟ وہ ماسٹر صاحب راشن دے رہے ہیں، بڑے ہی نیک اور خدا تس انسان ہیں، زکیہ بتانے لگی۔ زکیہ بہن تم جانتی ہو میں تو ہرگز نہیں جا سکتی، شرف میری جان لے لے گا، اسے پتا چلے گا تب نا، وہ اصرار کرتے ہوئے بولی۔ وہ ایک خرانڈ اور تیز ترار عورت تھی، جانتی تھی کہ شرف الدین ایک انتہائی خوددار اور شریف النفس انسان ہے۔ وہ یہ سب کچھ ایک سازش کے تحت کر رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ جو ہی اسما کے گھر سے نکلنے کی خبر شرف الدین کو ملے گی، ان کے مابین اختلافات کا ایک خلیج پیدا ہو جائے گا۔ وہ یہ سب اسی پرنسپل کے کہنے پر کر رہی تھی، جسے اسما نے اپنے اسکول میں ملازمت سے انکار کر کے گویا اس کے منہ پر تھوک دیا تھا۔ کیوں نہیں پتا چلے گا؟ سب ہوں گے وہاں، کوئی دیکھ لے گا، اس نے خدشہ ظاہر کیا۔ ارے اسما بچوں کو دیکھ، رونے والی شکلیں ہو گئی ہیں ان کی، اس نے کہا۔ کچھ ان کا ہی سوچ، چل میرے ساتھ، وہ نقد پیسے بھی دے رہے ہیں، ہم 10 منٹ میں آ جائیں گے۔ آخر وہ آمادہ ہو گئی، بچوں کی اتری صورت اور عید کا دن، اس نے چادر اوڑھی اور اس کے ساتھ چل دی۔ بھلا عین عید کے دن بھی کوئی راشن دیتا ہے؟ راستے میں اس نے کہا، ان کو کسی بڑے آدمی نے امداد بھیجی ہے، سنا ہے گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے لیٹ ہو گئی، زکیہ نے بتایا۔ وہ بازاروں سے گزرتی ہوئی ماسٹر صاحب کے گھر جا رہی تھی۔ مذکورہ گھر گاؤں کے آخری کونے پر تھا۔ متعدد نگاہیں اسما اور زکیہ پر جمی ہوئی تھی۔ اسما نے چہرے پر حجاب کر رکھا تھا،
کہ مبادہ کوئی اسے پہچان کر شرفو کو آگاہ نہ کر دے۔ کافی دیر بعد وہ ماسٹر صاحب کی کوٹھی نما گھر میں پہنچ گئیں۔ بیٹھک کے باہر خواتین کی قطار لگی ہوئی تھی۔ عید کے دن بھی غربت ان کی بے بسی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ یہاں تو بہت رش ہے ذکیہ بہن، وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولی۔ میں تو واپس جا رہی ہوں۔ اس کی فکر نہ کرو، ماسٹرنی میری واقف ہے، ہم سیدھی اندر جائیں گی، اس نے کہا اور اسے لے کر سیدھی بیٹھک میں داخل ہو گئی۔ آ جائیں، ایک نوجوان لڑکا نرمی سے بولا اور بیٹھک سے گزر کر اسے مہلک کمرے میں داخل ہو گئی۔ یہاں پر چند نوجوان آٹا، چاول، گھی، چینی اور نقد رقم دے رہے تھے۔ یہ شرفو کی بیوی ہے، ذکیہ نے ایک نوجوان کے کان میں سرگوشی کی۔ ارے ہاں، اس نے تو پورا رمضان ہمیں سحری کے لیے جگایا ہے۔ آگے آ جاؤ بہن، وہ اسما سے مخاطب ہوا۔ اس نے اسے کافی مقدار میں سودا سلف اور آٹے کا تھیلا دیتے ہوئے کہا، میں ایک لڑکا تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں، سامان چونکہ زیادہ ہے، یہ گھر پہنچا آتا ہے۔ وہ کچھ نہیں بولی، تاہم اس نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ اور یہ بھی رکھ لیں، اس نے ہزار کے 3 نوٹ اس کی طرف بڑھا دیے۔ راستے سے دودھ اور گوشت لے لینا۔ وہ ممنون انداز میں سر ہلاتے ہوئے واپس پلٹنے لگی۔ اسی لمحے اسی لڑکے نے آہستگی سے کہا، ذرا نقاب ہٹائیے، تصویر بنانی ہے، دراصل ہم نے آگے دکھانی ہوتی ہے۔ مگر آپ پریشان نہ ہوں، یہ فوٹو امانت ہے اور آگے بھی ایک مخیر خاتون نے ہی دیکھنی ہے، وہ بولا۔ ہاں اسما، جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، ذکیہ نے کہا۔ اور بھی بہت ساری عورتیں ہیں اور سب نے تصویریں بنوائی ہیں۔ اس کے سراس پر وہ چہرے سے نقاب ہٹانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ چنانچہ کچھ ہی دیر بعد اس لڑکے کے سیل فون میں اس کی تصویر سیو ہو چکی تھی۔ اسپتال میں بیڈ پر نیم دراز زخمی شرفو نے یہ ساری کہانی اسما کی زبانی سنی اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسما، جو بھی ہے، مگر اب ہماری بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ یہ سب معاشرے کے نام نہاد معزز، معتبر اور بعضم خود شریف لوگ ہیں۔ اس کی آواز بھرانے لگی۔ تمہیں ذکیہ کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا، مگر شرف الدین، میں کیا کرتی؟ بچے بھوکے تھے اور عید کا روز تھا، وہ نادم لہجے میں بولی۔ میں سارا بندوبست کر کے سویا تھا اسما، وہ کراہتے ہوئے بولا۔ ہاں، وہ سب میں نے بعد میں دیکھا تھا، جب ماسٹر کے گھر سے راشن لے کر آئی تھی۔ تم جانتی ہو یہ ماسٹر کون ہے؟ یہ وہی پرنسپل فاروقی ہے جس کی تم نے بے عزتی کی تھی۔ وہ ایک دم چونک کر اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اور ذکیہ، وہ ان کی ملازمہ ہے۔ تو یہ سب طے شدہ منصوبہ تھا، وہ تعصب سے بولی۔ کس قدر منتقم مزاج نکلا یہ پرنسپل فاروقی، صرف ایک انتقام لینے کے لیے اس نے اتنے سالوں تک کا انتظار کیا۔ یہی تو کینہ ہے جو انسان کو وحشی بنا دیتا ہے، وہ تعصب سے بولا۔ میں بات کی تہ تک پہنچ گیا ہوں، انہوں نے یہ فوٹو ایڈٹ کر کے لگائی تھی۔ اس کا مقصد تمہارا گھر برباد کر کے تم سے انتقام لینا تھا۔ شرفو کافی دن تک اسپتال میں زیر علاج رہا۔ مشتعل ہجوم نے اسے بہت زیادہ زخمی کر دیا تھا۔ اس دوران وہ لوگ گاؤں سے شہر شفٹ ہو گئے تھے۔ اس سلسلے میں نرگس نے بہت تعاون کیا تھا اور انہیں اپنے قریب ہی مکان لے کر دے دیا تھا۔ سنا تھا ذکیہ کو اپنے جرم کا احساس ہو گیا تھا، چنانچہ اس نے گاؤں بھر کے سامنے سارا قصہ بیان کر دیا۔ اسما کی تصویر کسی ماڈل گرل کے ساتھ ایڈٹ کر کے فاروقی نے وائرل کی تھی۔ جب گاؤں والوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے اس سے دعا سلام ہی چھوڑ دی، چنانچہ وہ بھی اپنا مکان اور اسکول فروخت کر کے وہاں سے چلا گیا۔ پورا گاؤں شرفو سے عیادت اور معافی مانگنے آیا تھا۔ وہ ایک نرم خو اور نیک دل انسان تھا، اس نے سب کو معاف کر دیا۔ گاؤں والے اسے واپس لے کر جانا چاہتے تھے، مگر اس نے انہیں خوشخبری سناتے ہوئے بتایا، دراصل میری پرانی ملازمت بحال ہو گئی ہے۔ یہ خبر مجھے بھی کل ہی ملی ہے، ورنہ میں آپ کو انکار نہیں کرتا۔ سب لوگ اسے مبارکباد دیتے ہوئے رخصت ہو گئے، ساتھ ہی شرفو کی آزمائش کے دن بھی رخصت ہو چکے تھے۔